बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जिस तरह खित्ते में हालात रूनुमा हुए हैं, अफ़गानिस्तान, भारत के चारों तरफ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के बाकी तमाम मुल्कों के साथ भारत एक वक्त पे एक बिग ब्रदर रोल प्ले कर रहा था और सारे उसके शिकंजे के नीचे थे। आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ और बदल चुकी है। भारत एक आइसोलेटेड कंट्री है जहां उसकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। उसके नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का जो उसने अपने लिए जो पैरामीटर सेट किया था वो ख़त्म हो चुका है। और भारत आज के दिन बेशुमार ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके ख़ास तौर पे उसके जो आसपास के इलाके हैं जहां उसकी तिजारत और उसकी गुडविल थी वो आज उसके हाथ से जा चुके हैं। ये सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि दो इंतहा पसंद भारत में, एक मोदी और दूसरा अजीत डोवल, ये दो लोग हैं जिन्होंने भारत को मिलके इस नहज पे पहुंचाया जहां आज भारत मुकम्मल तौर पे एक आइसोलेटेड कंट्री है। पिछले दिनों गुवाहाटी में जनरल बिपिन रावत ने एड्रेस किया और उन्होंने कुछ एतराफ़ात किए। उन्होंने कहा कि चाइना ने साउथ एशिया में और इंडियन ओशन वगैरह में बहुत सारी इनरोड्स बना ली हैं और उसके बेल्ट एंड रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव है उसका, वो बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उससे यूं लगता है कि एक जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसमें कि चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो आगे निकलता जा रहा है इसमें, इस कंपटीशन में अपनी टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर की वजह से। ये वो एक की नोट एड्रेस लेक्चर दे रहे थे जनरल बिपिन रावत, जो कि रविकांत सिंह मेमोरियल लेक्चर कहलाता है, पहला लेक्चर था। तो वहाँ उन्होंने ये बातें की। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं ये सबसे ज़्यादा चाइना से मिलिट्री एड ये वसूल कर रहे हैं। बांग्लादेश जो कि ऑलमोस्ट भारत की कॉलोनी थी, जिसने अपनी सॉवरेनिटी और अपने तमाम एक्सटर्नल हुकूक जो हैं वो भारत के सामने सरेंडर किए हुए थे, आज उसको भी हौसला हुआ है क्योंकि चाइना ने उसको भी मिलिटरीली मजबूत करना शुरू किया है। हाल ही में देखें कि बांग्लादेश में बेपनाह मुजाहरे हुए और न सिर्फ मुजाहरे हुए बल्कि हिंदू मारे भी गए वहाँ पे, और भारत के ख़िलाफ़ जितने नारेबाजी हुई वहाँ पे, वो लगता है कि वहाँ वो इफ़ेक्ट ज़ायल होता जा रहा है जो बड़ी देर तक मोदी और दूसरे लीडर इनके नारे लगाते रहे कि हम जी बांग्लादेश में हमारा भी हिस्सा है इसकी आज़ादी में। वो मेरा ख्याल है वो आज़ादी अपनी जगह पे, लेकिन सारी ज़िंदगी की ग़ुलामी आज़ादी के नाम पे तो कोई नहीं काट सकता। लिहाजा वहाँ आप देखिए कि चाइना और बांग्लादेश ये ख़ास तौर पे, और फिर यह कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाइना ने नेपाल में भी की है, श्रीलंका में की है, मालदीव्स में की है। सो ये वो इलाके हैं जो कि भारत के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था एक वक्त पे, और आज वो चाइना से एक ऐसी करीबी रिलेशनशिप बना के बैठे हुए हैं जिसमें कि बड़ा मुश्किल है कि वो भारत को वो जगह दें या वो मुकाम दें जो वो चाइना को दे रहे हैं। बिपिन रावत साहब ने कहा कि ये जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ख़ास तौर पे जो चाइना ने अपनी रिलेशनशिप डेवलप की है, ये भारत के मफाद में नहीं है जैसे बाकी की रिलेशनशिप भारत के मफाद में हैं। सो उन्होंने इसी का जिक्र किया। भारत के मफाद में तो शायद चाइना की कोई भी रिलेशनशिप भारत के मफाद में ना हो, लेकिन बार सूरत उन्होंने कहा जी ये हमारे मफाद में नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये एक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी का लगातार ख़तरा मौजूद है इन ताल्लुकात, बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से, जो कि कर रहा है चाइना कर रहा है। चाइना ने मुख्तलिफ जो चीज़ें की जो थोड़े थोड़े वक्त पे सामने आती रही, मसलन चाइना ने
ایک وقت پہ یہ بھی کہا کہ وہ دلائی لاما کے ساتھ بالکل بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور ہم اس میں تبت کی بات نہیں کریں گے، ہم ان سے ان کے اپنے دلائی لاما کے اپنے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ جو تبت کی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ان کا ذہن سیٹ ہے اروناچل پردیش پہ، اور اروناچل پردیش وہ کسی نہ کسی طرح بھارت سے ہتھیا کے رہیں گے۔ سو یہ ایک اس میں سے کنکلوژن آدمی ڈرا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پی ایل اے کی ابھی ایکٹیویٹیز اب آپ دیکھ لیجئے کہ لداخ سائٹ پہ کافی ایکٹیویٹی ہوئی اور پھر ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہوا۔ 13 ان کے ہو چکے ہیں، میٹنگز ہو چکی ہیں مختلف لیول پہ، کور لیول پہ، اور اس کے نتیجے میں جو ڈس انگیجمنٹ تھوڑی بہت ہونی تھی وہ ہو گئی، اور اب پی ایل اے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو ایسٹرن فرنٹ پہ کی سیکٹرز ہیں ان میں اس کی ایکٹیویٹی کافی بڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیے کہ بھوٹان جو بالکل بھارت کے زیر اثر تھا، اور ایک وقت تھا 2017 میں آپ نے دیکھا کہ ڈوکلم کا ایک واقعہ ہوا جہاں چائنا اپنی ڈیفنسز وغیرہ اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا تھا کہ بھارت نے وہاں پہ انٹروین کیا اور بہانہ یہ لگایا کہ جی ہمارے تعلقات ہیں بھوٹان کے ساتھ، اور بھوٹان نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے، چنانچہ ہم آ گئے۔ اس پہ چائنیز نے کہا تھا کہ کل پاکستان ہمیں ریکویسٹ کرے گا کشمیر میں آنے کے لیے تو ہم آ جائیں گے۔ اس پہ پھر انڈینز ذرا تھوڑے ٹھٹکے۔ اب تھمپو بظاہر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بعد ڈوکلم کے کیس کے بعد، وہ یہ ہے کہ چائنا نے ڈائریکٹ انگیج کیا بھوٹان کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے بھوٹان کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کی ہے جو 3 سٹیپ میں اس پہ بات چیت ہوگی، اور یہ ان کا اپنا جو چائنا اور بھوٹان کی جو باؤنڈری ہے اس کو فائنلائز وہ کریں گے، یہ ڈسپیوٹڈ ہے اس کو وہ فائنلائز کر لیں گے۔ اور اس کیس میں چونکہ بھوٹان نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھارت اور چین کی دشمنی میں وہ اس کو سک کر لیا جائے، اس کو گھسیٹ لیا جائے، تو اس نے انڈیپینڈنٹ کام کیا، اور بھارت کو اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا کیونکہ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سٹیج کے اوپر بھارت کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے، کیونکہ وہ نیچرلی سوچتے ہوں گے کہ اگر بھارت کو کانفیڈنس میں لیا تو بھارت اپنی سیاست شروع کر دے گا وہاں پہ، لہٰذا بھارت کو انہوں نے رکھا باہر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے چائنیز کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اب بھوٹان کے اوپر جو بھارت کی ایک اتھارٹی سی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی۔ اب جو روڈ میپ انہوں نے طے کیا ہے یہی کچھ ہفتہ پہلے، 1-1.5 ہفتہ پہلے، اس کے تحت وہ باؤنڈری کا جو ان کا پرانا لانگ سٹینڈنگ ایک جھگڑا چل رہا ہے آپس میں اس کا بھوٹان کا اور چائنا کا، وہ اس کو ریزالو کریں گے، اور اس میں یہ ڈوکلم وغیرہ کا حصہ جو ہے وہ بھی قصہ نکل جائے گا۔ اب یہ انڈین آرمی نے اس وقت ڈوکلم کے اوپر بڑا وابیلا مچایا، اور یہ چائنیز ٹیریٹری میں آپ کراس کر کے چلے گئے سکم سائڈ پہ، اور اس وقت پی ایل اے جو روڈ بنا رہا تھا، جو سڑک بنا رہی تھی، اس کو رکوایا، لیکن بعد میں پھر جب معاملات طے پائے تو پھر دونوں طرف سے ٹروپس پہ ڈرا ہو کے اپنے اپنے ہی علاقوں میں واپس چلے گئے۔ یہ کوئی 73 دن کا آپ کا سٹینڈ آف رہا، لیکن اس کے بعد یہ چائنیز اپنی سائڈ پہ اور انڈینز اپنی سائڈ پہ ڈرا کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ بنتا رہا، اور چائنیز نے نہ صرف یہ بلکہ انفراسٹرکچر پرماننٹ فوٹنگ بنا لیا، جو کہ بعد میں بھارت اس کا نہ کچھ کر سکا، نہ وہاں پہ کوئی اعتراض کیا، اور پھر چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ لازماً سب سوچیں گے، بھارت کے اپنے بھی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر آپ نے چپ ہی رہنا تھا تو پہلے ڈوکلم کے اوپر اتنی بہادری کیوں دکھائی، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ غلطی ہوئی جو کریکٹ ہو گئی، لیکن بعد میں پھر چائنا نے اور بھوٹان دونوں نے ان کو بھارت سے کوئی بات چیت نہیں کی، اور انہوں نے اپنا معاملہ طے کر لیا۔ اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ بھوٹان اور چائنا کی ہوئی ہے، یہ وہ نیگوسیشنز کی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ وہ چند ایک سیٹنگز میں اپنا معاملہ پوری طرح وہ 3 سٹیپ کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ طے کر لیں گے،
اور بھارت چونکہ بھوٹان نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کچھ ایسی کارروائی کرے کہ چائنا اور انڈیا کے جھگڑے میں وہ پھنس جائے، وہ اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ الگ رہے گا، اور انہوں نے اس ایم او یو کے بارے میں جو چائنا سے سائن کیا اس کی انہوں نے کوئی بھی بھارت کو خبر نہیں دی۔ اب بھارت نے کوڈ جوائن کیا، امریکہ کے ساتھ تعلق بن گیا، امریکہ نے بھارت کو ٹیکنالوجی بھی دینی شروع کی، اور اپنے ساتھ ایکسرسائزز میں، ابھی الاسکا میں ایکسرسائز وغیرہ بھارت کے ساتھ کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ۔ امریکہ کے اپنے ڈسپیوٹس ہیں چائنا اور رشیا کے ساتھ، لیکن وہ بھارت کو اس میں گھسیٹ رہا ہے، اور بھارت کی اپنی بھی پرابلم ہے چائنا کے ساتھ۔ ان ساری چیزوں میں باوجود اس کے کہ مغربی دنیا کے ساتھ سہارا لے لیا بھارت نے، اور بھارت نے اپنا ایک تعلق امریکہ کے ساتھ بنا لیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھارت کی اپنی جو آئسولیشن ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا۔ بھارت آئسولیٹڈ ہے اور آئسولیٹڈ رہے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا جو آئسولیشن جو میں نے پہلے کہا کہ اجیت دوول اور مودی کا سارا کیا دھرا جو آج بھگت رہے ہیں یہ، اور وہ دو اس میں چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ ان کی آئسولیشن کو مزید بڑھایا۔ ایک تو جو انہوں نے یک طرفہ قدم اٹھایا کہ کشمیر کو جو جموں کشمیر کا جو ایک انڈیپینڈنٹ سیمی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کر کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 370 کو ختم کر کے تو اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، جس پہ چائنا فوراً ہلا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لہذا وہ کوئی 1000 مربع کلومیٹر کے قریب، وہ 1200 مربع کلومیٹر وہ علاقہ گلوان ویلی میں چائنیز کے پاس چلا گیا، اور چائنیز نے اس طرح اپنی انویسٹمنٹ جو ان کی سی پیک کی طرف ہے، یا وہ جو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں گوادر پورٹ والا رستہ، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ انہوں نے ایک پریمپشن کر کے اپنے اس ایکسیس کو، اپنی اپروچ کو انہوں نے بالکل محفوظ کر لیا۔ اب بھارت کی اپنی اپروچ تھریٹنڈ ہے، جو گلوان ویلی کے باہر سے سڑک گزرتی ہے دولت بیگ اولڈی کو جاتی ہے، وہ ابھی تھریٹنڈ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت کبھی جرأت کر سکتا ہے یہاں پہ اس ایریے میں کوئی کارروائی کرنے کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارا جو اسکرمشز وغیرہ ہوئی، اس میں لداخ میں بھارت کو کافی جو ٹیریٹوریل لاسز ہیں وہ کافی زیادہ اٹھانے پڑے، جانی بھی ہوئے لیکن ٹیریٹوریل لاسز بھی ہوئے۔ بہرحال ڈس انگیجمنٹ ہوئی کچھ تھوڑے بہت علاقے میں، اور باقی وہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو سکی۔ 13 آپ نے ان کے ساتھ کیے مختلف نیگوسیشنز بھی، اس کے باوجود وہ ہو نہیں سکی ان کی وہ۔ اب ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ افغانستان میں کیا ہوا۔ افغانستان میں پاکستان کی اپنی ایک پالیسی تھی جو کہ پیس پروسیس تھا، اس کو سپورٹ کرنے کی، کہ افغانستان میں آپس میں یہ لوگ بات چیت کریں اور امن لے کے آئیں، تاکہ افغانیوں کے اوپر سے بھی یہ مشکل ہٹے، کیونکہ ان کا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت لگاتار جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا تھا، وہ اشرف غنی کو انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور بجائے اس کے کہ اس کو دھکا لگاتے کہ جاؤ بھی تم نیگوشیشنز کرو، بات چیت کرو، اس کی بجائے یہ اس کو ہتھیار دیتے رہے اور اس کو بھڑکاتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ خوار ہو کے وہاں سے بھاگا، اور آج افغانستان میں بھارت کی کوئی رسائی نہیں۔ اس رسائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھارت ٹکرے مار رہا ہے، اور ابھی یہ جو انہوں نے جو ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بلا کے نئی دہلی میں کانفرنس بلائی جو کل ہی یہاں ختم ہوئی، تو یہ بھی اس کا مقصد یہی تھا اس آئسولیشن کو ختم کرنے کا، کیونکہ اب یہ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، بھارت واپس آنا چاہتا ہے افغانستان کے معاملے میں ڈیسیژن میکنگ پہ، کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کی ریلیونس بن جائے، تاکہ وہ کچھ اس پہ کام کر سکیں، یا کم از کم اپنے مفادات کو وہاں لک آفٹر کر سکیں۔ اور مفادات زیادہ تر وہی ہیں کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کروانا، وہ چیز فوری طور پہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو میٹنگ انہوں نے کی، اس کی کامیابی کا سارا سرا ایک چیز پہ تھا کہ پاکستان اور طالبان اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہے نہ چائنا، نہ پاکستان، نہ طالبان نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ میٹنگ جو تھی ان کی، جو انہوں نے ہمسایہ میٹنگ کی، یہ ایک طرح سے ناکام ہو گئی۔
اب یہاں پہ یہ حالات تو ہیں ہی ہیں کہ آپ افغانستان میں، آپ نیپال میں، بنگلہ دیش، میانمار اور مالدیپ، سب جگہوں پہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ جا چکا ہے. دوسری طرف افغانستان کا قصہ آ گیا، وہاں بیک فٹ پہ، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، باوجود اس کے کہ پاکستان نے جھگڑے نپٹانے کے لیے بہت دفعہ کہا کہ آپ بات چیت کریں. لیکن یہ جو یک طرفہ ایکشن کرتے رہے مودی صاحب، اور جو پالیسی افغانستان میں اپنائے رکھی اجیت دوول نے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھارت کو ان کا بہت سیٹ بیک ہوا، بہت نقصان ہوا اس کی وجہ سے. اوپر سے کورونا کا ایشو تھا وہ بھی، اور پھر اکانومی تباہی مچی. لہٰذا آج آپ دیکھیے کہ مودی صاحب کے دور میں حالات یہ ہیں کہ اس سے پہلے بھارت جو ہے وہ تقریباً موسٹ پروبلی 91 نمبر پہ تھا. دنیا کے جو بھوک کا انڈیکس ہے اس میں 94 پوزیشن پہ تھا. آج بھارت 116 ملکوں میں سے 101 پوزیشن پہ ہے بھوک ننگ. پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ یہ کہیں آگے ہیں بھارت سے. تو ایک طرف آپ نے دیکھا کہ آئسولیشن، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اکنامیکلی خاص طور پہ جو غربت ہے وہ بڑھ گئی، اور آپ جو ہنگر انڈیکس ہے اس میں جا کے تو آپ 101 پوزیشن پہ آگے 116 ملکوں میں. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے اس کا کوئی حل فوری طور پہ بھارت کے پاس نہیں ہوگا. ایک ڈسکنیکٹ ہے جو کہ اس وقت بھارت کی فورن پالیسی میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی جو آج نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ پرسسٹ کرے گی. اگر بھارت نے کم از کم نفرتوں کی بجائے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھارت آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتا جہاں تقریباً آج وہ اپنے تمام ہمسایوں سے اپنے معاملات تقریباً لپیٹ بیٹھا ہے. اس میں سبق ایک ہی ہے کہ یہ دور تھا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کا، یہ دور تھا کنیکٹیویٹی کا، اور بجائے اس کے کہ اس دور میں یہ دشمنیاں پیدا کی جاتی، سازشیں کی جاتی، یا یہاں پہ ٹیررزم بڑھایا جاتا، ضروری تھا کہ اس دور میں بات چیت کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کر کے کنیکٹیویٹی امپروو کرتے اور ٹریڈ اور اکانومی کی طرف توجہ دیتے. یہ جو چیز ہے یہ مشکل نہیں تھی، اس کے مواقع بہت موجود تھے، اور ایک وقت تھا کہ چائنا نے بھارت کو انوائٹ کیا تھا کہ ہم اس کا سی پیک کا نام بھی بدل دیتے ہیں اور آپ اس کو جوائن کریں. لیکن بھارت اس وقت اپنی ایروگنس میں اکڑ میں رہا. نتیجہ یہ کہ آج بھارت وہ گاڑی بھی مس کر چکا. لہذا آج جس قسم کی آئسولیشن بھارت کے اوپر مسلط ہے وہ بالکل اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور غلط پالیسیز کی وجہ سے ہے، لیکن ہے کافی ذلت آمیز، شرمناک، اس لیے کہ مودی کے دور سے پہلے بھارت کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے. آج کے لیے اتنے ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.